तुम वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कायम मकाम बन गए हैं, चीफ़ जस्टिस भी नए आ गए हैं, एक और चीफ़ जस्टिस ने, एक और जज ने चीफ़ जस्टिस का हलफ उठा लिया हुआ है। और एक और बड़ी ख़बर है मेरे पास इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी के मुतालिक, वो ख़बर भी आपके सामने रखूँगा आगे चलकर। और किर्गिस्तान में बिश्कीक में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात पर जो है वो हमले हो रहे हैं और वहाँ पर हिरास किया जा रहा है उनको, गैर मुसद्दिक़ा इतलात। और फिर इसका दावा जो है वो बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने भी किया है। और वहाँ पर बिश्केक में जो तलबा और तालिबात हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर 3 पाकिस्तानी जो हैं बलवाइयों ने मार दिए हैं, कत्ल कर दिए हैं, शहीद कर दिए हैं। वाक़यात जो है बिश्केक के ज़ाहिर है वो अफसोसनाक है और उस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन पहले जो बड़ी ख़बर है जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात की, मेरा ख़्याल है पहले उस पर बात कर लेते हैं। और बाकी फिर एक जो मैंने आपको बताया वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है और चीफ़ जस्टिस का हलफ क्यों हो गया, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और एक और चीज़ जो मैं एक पैगाम जो मैं एंड पर आपको दूँगा वो भी आपके सामने रखूँगा, एक खुसूसी पैगाम है। तो जनाब कल आपने देखा कि जब अदालत में इमरान खान साहब आए हुए थे, बुशरा बीबी वहाँ पर पहुँची, दोनों के अहले खाना थे, यानी बुशरा बीबी की बहनें भी थीं और उस पर बुशरा बीबी की बहन का भी एक शदीद रिएक्शन आया है जो कुछ चल रहा है, मरियम भट्टू साहिबा। और वो तो बड़े अरसे से कह रही हैं कि जी जो वकील हैं ये तो सियासत कर रहे हैं, ये तो इमरान खान और बुशरा बीबी को तो बचा नहीं रहे, वो तो अपना कद बढ़ा रहे हैं, वो अपनी दुकानदारी चला रहे एक तरह से। तो वो तो मेरे भट्टू साहिबा जो है वो तो ये शिकवा शिकायत करती रही हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है वो ये हुई है कि जी कल वहाँ पर क्योंकि बुशरा बीबी के जेल मुंतकिल होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी का शायद पहला आमना सामना था, या फिर बुशरा बीबी को जो असल जो हम कहते हैं ना जो जेल है वो क्या होती है, वो शायद असल पता बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो अब चला होगा। वहाँ तो घर में थी ना, वहाँ पर तो कह सकती थी कि जी मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, ये लोग मुझे मार देंगे और हार्पिक दिया गया है मुझे। फिर वहाँ पर डॉक्टर्स आते थे तो डॉक्टर्स जब तक मेरा वो डॉक्टर नहीं आएगा तब तक मैं चेकअप नहीं करवाऊँगी, तो वो तो चलता था। लेकिन जब जेल हुकूमत कहती रही कि जी घर में रहें, जेल मुंतकिल ना हो, मगर अदालत ने बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त आती है और उस दरख्वास्त को बुशरा बीबी परसूल नहीं करना चाहती, उसके बावजूद अदालत जो है वो कहती है कि जी आए ना, अपनी दरख्वास्त दायर की है तो आए, या तो आप सियासत कर रहे थे। ज़ाहिर अदालतों को मतलब अहमी इस्तेमाल करना फिर ये भी होता है ना कि अगर अदालत कह देती कि जी नहीं हम मुंतकिल नहीं करते जेल में, तो फिर सवाल खड़े होते, फिर ये कहा जाता कि जनाब ये अदालतें भी लंदन प्लान का हिस्सा हैं। तो लिहाजा वो अदालत ने बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया। मुंतकिल होने के बाद जब टाकरा होता है बुशरा बीबी का और इमरान खान का, तो बुशरा बीबी पंजाबी के ने मुँह ही नहीं लाया इमरान खान को, बिल्कुल साइड में जाकर बैठ गई। इमरान खान बुलाते रहे, पीछे पीछे जाते रहे, नहीं मनाते रहे, नहीं, बुशरा बीबी नहीं मानी। रोस्टम पर चली गई, कहा कि जी मुझे अदालत पर एतमाद नहीं है, मुझे दूसरी अदालतों पर भी एतमाद नहीं है। तो बुशरा बीबी के गुस्से की वजह से या उसका कोई और रीज़न थी, फिर इमरान खान साहब ने 3 जज साहिबान जो हैं उनके ख़िलाफ़ फिर कल ऑर्डर कर दिया, अपने वकला को के ख़िलाफ़ जो है वो कर ले रेफरेंस दायर करें मातहत अदालतों के जज। अब जस्टिस अपना जज अबुल हसनात साहब, अबुल हसनात जुल्करनैन, कुदरतुल्लाह और जज जो है अपना हमायूं दिलावर, जिन्होंने तोशा खाना में पहली सज़ा दी थी इमरान खान को। इमरान खान को तो 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था ना, लेकिन अपना अलकादिर ट्रस्ट केस में, लेकिन उसमें तो फिर अपना उमर रज़ा बंदयाल ने उनको रिहा करवा दिया था। लेकिन 5 अगस्त को इमरान खान साहब को जज हमायूं दिलावर साहब ने तोशा खाना में 3 साल की सज़ा सुनाई थी और 5 साल के लिए नाहिल किया था। ये वही मुकदमा था जिस मुकदमे में इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी करने पर जज ज़फ़र इकबाल को धमकियाँ दी गई थी, उनकी तस्वीरें शेयर की गई थी और वो मुकदमा छोड़कर उन्होंने कहा जी भाई ये तो माफिया है, माफियाज के सामने किस तरह कोई जज निहत्ता जज खड़ा हो सकता है। तो हमायूं दिलावर साहब ज़्यादा डेयरिंग हो गए, वो खड़े हो गए। तो बहरहाल उनके खिलाफ इमरान खान ने कल वो जो बुशरा बीबी ने कहा कि जी मुझे ना पहले वाली अदालतों पर एतबार था ना मुझे अब वाली अदालत पर एतबार है, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने वकला को कहा कि जी आप जाकर ये कर लें, अपना क्या कहते हैं
ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. تو بہرحال اب وہ ریفرنس تو دائر ہوگا، لیکن جو گھر کے اندر کی لڑائی ہے، بشریٰ بی بی میرے سورسز کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کے کہ وہ جیل نہیں منتقل ہونا چاہ رہی تھی. ان کو عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ان کو جیل منتقل کروایا. اور بشریٰ بی بی جس دن ان کو سزا ہوئی تھی اس دن توشہ خانہ والی، اس دن وہ کسی سے مل کر گئی تھی. پھر بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی بہنوں کی لڑائی پرانی چل رہی ہے. عمران خان کو بشریٰ بی بی کہتی ہے کہ اپنی بہنوں کی بات نہ مانے، بہنیں کہتی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی ادھر ادھر مینج ہوئی ہوئی ہے. تو بڑی خطرناک قسم کی لڑائی ہے. اور یہ کہ جی آپ تو جیل میں پڑے ہوئے، وہ تو بنی گالہ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو بنی گالہ پر بیٹھی ہوئی تو وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو بعد میں اس کو کون نکالے گا؟ وہ تو قبضہ کر لے گی. بھائی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں نا. زمان پارک تو لکھ کر دے دیا کہ زمان پارک تو میں نے بشریٰ بی بی تو بنی گالہ، عمران خان تو بنی گالہ دینا چاہ رہے تھے اون چودھری کے مطابق. تو اگر بشریٰ بی بی اگر بیٹھی رہتی ہے بنی گالہ میں، بے شک ہاؤس اریسٹ ہی صحیح، سزا یافتہ، ہاؤس اریسٹ نہیں سزا یافتہ، اور بنی گالہ سب جیل ہی صحیح، لیکن بہرحال ایک چیز تو تھی کہ جی وہ ادھر بیٹھی رہے گی تو بنی گالہ تو پھر غصہ ہو جائے گا نا. یہ بڑی خطرناک قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں جو چل رہی ہیں ان کے خاندان کے اندر. تو اس میں ظاہر ہے جو بشریٰ بی بی ان گرمیوں میں، اب لاہور میں تو آج 43 ہے، اور مطلب وہاں پر بھی کوئی اڈیالہ میں بھی کوئی خاص اچھا موسم نہیں ہوگا، شدید گرمی ہوگی، اور جیل تو جیل ہوتا ہے. خان صاحب کے لیے تو ساری سہولتیں ہیں، بشریٰ بی بی کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہیں. وہاں پر تو مطلب قیدی خواتین کے درمیان رہنا، یا کم از کم اکیلی ہی ایک کھولی میں رہنا، وہ عذاب ہے. تو یہ لڑائی ان کے اندر چل رہی ہے، اور آگے چل کر یہ لڑائی کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اگر عمران خان صاحب نے کسی طرح بشریٰ بی بی کو نہ منایا، یا بشریٰ بی بی جو ہے وہ خود ان کو احساس ہوا کہ نہیں اس وقت مشکل وقت ہے، اس وقت یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. خیر، اچھا ایک اور چیز، عمران خان صاحب کے ڈسے ہوئے جہانگیر خان ترین، ان کی واپسی ہو گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اقتصادی مشاورتی کونسل بنائی ہے. اس میں جو جہانگیر ترین صاحب کو بھی انہوں نے ایڈوائزری کونسل میں شامل کیا ہے. اس میں دیگر جو ارکان ہیں ان میں ثاقب شرازی ہیں، شہزاد سلیم، یہ بھی شامل ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے بہت زیادہ ڈھسے ہوئے، اور عمران مطلب وہ کیا ہوتا ہے نا محسن، جس کو اپنا چن چن کے جس کے اوپر حملے کیے گئے ہوں، نشانہ لگایا گیا ہو، بیوی بچے، مقدمات، گھسیٹو، گرفتار کرو، نہیں چھوڑنا. عمران خان نے احسان فراموش. تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ انتخابات میں تو کامیاب نہیں ہو سکے تھے، پھر انہوں نے آئی پی پی کی سربراہی بھی چھوڑ دی. لیکن ان کا جو اصل کام ہے معیشت، اور وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ان کے پاس ایک ماڈل تھا. عمران خان اگر اس پر ان کو کام کرنے دیتے تو ہو سکتا ہے عمران خان کامیاب ہو جاتے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنائیں، لہٰذا وہ اس طرف جا ہی نہیں رہے تھے. جہانگیر ترین صاحب نے جو منصوبہ بنایا تھا جس کے تحت لوگوں کو گھر بھی ملنے تھے، روزگار بھی ملنا تھا، معیشت بھی چلنی تھی، کاروباری لوگ بھی خوش ہوتے، عمران خان نے نیب کو کاروباری لوگوں کے اوپر بھی چھوڑ دیا، مخالفین کے اوپر بھی چھوڑ دیا، اور ادھر ادھر سوچ بھی نہیں رہے تھے. تو بہرحال وہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں، معاشی ٹیم میں آ گئے ہیں. تو کامیاب بزنس مین ہیں، کامیاب کاروباری آدمی ہیں، اور ان کی نیت کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک بدنیت انسان ہوتے ہیں کچھ، اس طرح کے آدمی نہیں ہے، صاف نیت کے آدمی ہے، پروفیشنل آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے. جس چیز میں ہاتھ لگاتے ہیں وہاں ان کو کامیابیاں ملتی ہیں. سیاست میں آئے ان کو کامیابیاں ملی، اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا انہوں نے. بعد میں عمران خان صاحب کے انتقام کا نشانہ بنے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن بہرحال وہ جہانگیر ترین صاحب آ گئے شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں. اچھا اب دوسرا معاملہ جو ہے، شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے فائنلی استعفیٰ دے دیا. آج مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس تھا، اور اس میں پھر انہیں شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ قائم مقام صدر بنا دیا گیا ہے، کیونکہ 28 فروری کو جنرل کونسل، 28 مئی کو ابھی یوم تکبیر جس دن ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، اس دن ہوگا اپنا مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس. تو اس میں نواز شریف صاحب باضابطہ واپس اپنی گدی پر آئیں گے، وہاں بیٹھیں گے. شہباز شریف صاحب عارضی بندوبست کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اب نواز شریف صاحب آ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں گے. جو ایک اور چیز وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ گئے ہیں فورن وزٹ پر، ازبکستان گئے ہیں. تو ایک کانفرنس پہ 18 سے 25 مئی تک
اور اب ان کی جگہ جو حلف لیا ہے بطور چیف جسٹس وہ لیا ہے جسٹس منیب اختر، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ سینئر پیونی جج وہ بھی نہیں ہے، تو جسٹس منیب اختر صاحب نے لیا ہے حلف، اور وہ بن گئے ہیں کتنے دنوں کے لیے؟ 7 دنوں کے لیے چیف جسٹس۔ نئے چیف جسٹس ہوں گے 7 دنوں کے لیے، لیکن اب اس 7 دنوں کے دوران وہ جو ہے وہ جو اگر کوئی بیچ بنے گا نیا تو اس میں ظاہر ہے یہ ان کا کردار ہوگا اور معاملات یہ دیکھیں گے، لیکن بہرحال یہ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ عمر عطا بندیال صاحب اپنے چیف جسٹسی کے دوران ایک بار بھی ملک سے باہر نہیں گئے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے بعد ان کے جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، تو وہ کوئی ان کے جو، کیونکہ اس وقت تو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس تھا، اس وقت بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس تھا، تو وہ بیسیکلی بزدل آدمی تھے نا، ڈرتے تھے اندر وہ، کیونکہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے۔ جو لوگ میرٹ کے اوپر فیصلے نہ کریں وہ ڈر پھوک ہوتے، وہ بزدل ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھے رہے مل کے، وہ گئے ہی نہیں، کئی کانفرنسز آئیں گئیں، وہ نہیں گئے، باہر نہیں جاتے تھے، مطلب ایک دن کے لیے بھی پاکستان سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں میری جگہ کوئی اور جج نہ بن جائے، چیف جسٹس نہ بن جائے۔ تو بہرحال قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ، ان کی شہرت بھی اچھی ہے، اور ان کو میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلے فیصلے نہیں کر رہے تھے، اسکوپ نوٹس کیس اکیلے نہیں لے رہے، ابھی تک تو 2 لیے نا، ایک لیا 6 ججوں کے خط کے معاملے پر، اور اسی سے منسلک پھر توہین عدالت کا جو مقدمہ بنا اپنا فیصل ووڈا کے اور مصطفیٰ کمال کے خلاف، انہوں نے توہین عدالت کا لیا اپنا جو ہے وہ نوٹسز۔ تو بہرحال یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو صدارت کا عہدہ ہے اس پر بھی قائم مقام، اور پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر بھی قائم مقام، اور دن آگے پیچھے ہیں، مطلب شہباز شریف 28 مئی تک ہیں قائم مقام صدر، اور اپنے چیف جسٹس ہوں گے قائم مقام منیب اختر صاحب 25 مئی تک۔ اچھا جی، اب جو بشکیک میں کرغزستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں فارن طلباء کے اوپر، جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے طلباء و طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان پر واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہاں پر مصری طلباء اور طالبات اور لوکل وہاں کے جو طلباء طالبات تھے ان میں لڑائی ہوئی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جی وہ مصری طلباء کو ایک لوکل لڑکی کو چھیڑ رہے تھے، تو اس پر پھر لڑائی ہوئی۔ کچھ کا خیال کچھ یہ ہے کہ جی نہیں، مصری جو طلباء ہیں، طالبہ ہیں، ایک لڑکی ہے، ان سے ان کو ہیریس کیا جا رہا تھا لوکلز کی طرف سے، کرغز کی طرف سے، تو اس پر لڑائی ہوئی۔ تو لڑائی کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں پر جو لڑکے ہیں وہاں کے لوکل کرغز وہ مشتعل ہو گئے، اور ٹولیوں کی شکل میں، ہجوم کی شکل میں، کرغز پولیس کی وردیاں پہن کر انہوں نے وہاں جو طلباء و طالبات ہاسٹلس میں رہتے تھے، جنہوں نے آس پاس کہیں گھر لیے ہوئے تھے، فلیٹ لیے ہوئے تھے، ان کے اوپر حملے کیے ہیں۔ اور بیرسٹر سیف جو ہیں کے پی کے حکومت کے ترجمان، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے آفیشیلی ہماری حکومت نے ابھی تک، جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو حکومت نے کوئی ایسا اپنا تصدیق نہیں کی اس بات کی، لیکن بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں، اپنا خیبر پختونخوا کے جو مشیر اطلاعات ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 پاکستانی طلباء شہید ہو گئے۔ میں سن رہا تھا جیو پر وہاں سے بشکیک سے پاکستانی ایک جو ہے طالبہ، وہ اس کا بیپر تھا، وہ یہ بتا رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس تصدیق شدہ معلومات ہیں کہ 3 ہمارے جو وہاں پر پاکستانی ہیں بچے، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اب یہ واقعات جو ہے اس میں جو ہمارے لیے، اچھا اس میں انڈینس پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستانی ہیں، دیگر ممالک کے طلباء ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ تعداد پاکستانی طلباء کی، صرف 200 سے زیادہ طلباء بتایا جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہمارے بہاول نگر سے طلباء و طالبات، تو کیونکہ زیادہ تر پاکستانی ہیں تو ظاہر ہے اس لیے زیادہ تر مشکل میں بھی پاکستانی ہیں۔ وہاں پر جو وہاں کے ہیں سفیر پاکستانی، انہوں نے ایک نمبر بھی دیا ہے، حسن زیگم صاحب ہیں، اور انہوں نے پاکستانی جو بچے بچیاں ہیں طلباء طالبات، ان کو کہا ہے کہ جی وہ اپنے ہاسٹلس میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں۔ مسئلہ باہر نکلنے کا تو ہے ہی نہیں سرکار، مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر گھس کر، ان کے ہاسٹلس کے اندر گھس کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ وہ میں سن رہا تھا، وہ جو بچی بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی جی وہ جو انہوں نے نمبر دیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، یا جو ایمبیسی کا نمبر ہے جس پر وہ ریگولر جو رکھا جاتا ہے کہ جی پاکستانی طلباء اور طالبات کسی پریشانی کی صورت میں یہاں رابطہ کریں، وہ ایک خاص ٹیسٹ بنتا ہے ہر ایمبیسی میں، وہاں پر وہ کہتی فون ہی اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ تو یہ وزارت خارجہ کو، اسحاق ڈار صاحب کو، ان کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پر ڈار صاحب سب کچھ چھوڑیں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، وہاں جا کر اپنے بچوں کو ریسکیو کریں۔ اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی
اس وقت اس سے بڑا، یا کوئی بھی ہمارا یہاں سے دفتر خارجہ سے لوگ جائیں، ٹیم جائے اور وہاں جا کر بچوں کو ریسکیو کرے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ جی آپ گھروں کے اندر بند ہو جائیں. بالکل فسادات ہوتے ہیں تو لوگ گھروں کے اندر ہی بند ہوتے ہیں، لیکن جب گھروں پر حملے ہوں تو پھر کدھر جائیں. تو حکومت جو ہے اس پر خاص توجہ دے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جی گرمیاں بہت آ گئی ہیں. آج 43 ہے لاہور میں، کل میرے گاؤں میں 49 تھی، دادو میں جوئی میں، آج وہاں پر 46 ہے. اسی طرح کراچی میں 41-42. پانی پرندوں کے لیے، پیاسے پرندے، جانور جو آوارہ ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ پانی رکھیں اپنی دیواروں کے اوپر، اپنے چھتوں کے اوپر. اور ایک چیز اور، درخت لگائیں. نیم کا درخت لگائیں، پیپل کا درخت لگائیں، بورڈ لگائیں، ککر لگائیں، جو درخت لوکل درخت ہیں وہ لگائیں. آج لگائیں گے تو 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اس کے سائے میں بیٹھنے جو ہوں گے. جنہوں نے آج سے پہلے درخت لگائے ہوں گے 2-3 سال پہلے، یقیناً آج وہ اس کے سائے میں بیٹھے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.